बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व शफीअना व मौलाना मुहम्मद व अला आले मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। क़याम सुबह के साथ एक बार फिर हाजिर मैं हूँ आपका मेज़बान अनीक अहमद। ख़वातीन व हज़रात, कुरान करीम के मुख्तलिफ़ आयात पर गुफ्तगू होती है, रोज़ाना बात करवाते हैं, अपने मुल्क के मुमताज़ उलमा से सीखते हैं कि कुरान करीम की ये आयात हमें क्या पैगाम दे रही हैं और किस किस तरह अल्लाह हमें हिदायत और रोशनी फ़राहम करता है, हमें किस तरह बावक़ार अंदाज में जीना सिखाता है। सूरह नूर की आयात 22 और 23, इन दो आयात पर हम बात करवाएंगे आज अपने मुल्क के मुमताज़ मुफस्सिर कुरान, आलिम दीन, एक मुमताज़ स्कॉलर से। अल्लाह ताला फरमा रहा है कि तुम में से जो लोग साहिब फ़ज़ल हैं और साहिब मुक़दरत हैं, वो इस बात की कसम ना खा बैठे हैं कि अपने रिश्तेदार मिस्कीन महाजिर फ़ी सबीलिल्लाह लोगों की मदद नहीं करेंगे। शान नुज़ूल क्या है इस आयत का, ये हम दरियाफ़्त करेंगे अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमान से। वाक़या इफ़्क एक बहुत मशहूर वाक़या है। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा पर इल्ज़ाम लगा, एक तोहमत लगाई गई। बरात अल्लाह ने फरमाई, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को जब ये बात मालूम हुई कि उनकी बेटी ज़ौजा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मुल मोमिनीन, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, तो आप अपने गरीब रिश्तेदारों की जो मदद किया करते थे, आपने वो मदद रोक ली। अल्लाहु अकबर। तो आयात नाजिल हो रही हैं कि कसम ना खा बैठें कि उनकी मदद नहीं करेंगे, बल्कि इनको क्या करना चाहिए कि ये इनको माफ़ करें और दरगुजर करें। क्या तुम नहीं चाहते कि अल्लाह तुम्हें माफ़ करे? अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ख़वातीन व हज़रात, अल्लाह अपनी दो सिफ़ात गफ़ूर और रहीम रख रहा है यहाँ, तो ये गफ़ूर और रहीम इस पर भी बात करवाएंगे। फिर अल्लाह ताला एक बात बयान करता है और बताता है पूरी इंसानियत को कुरान करीम के ज़रिए कि जो लोग पाक दामन बेखबर मोमिन औरतों पर तोहमत लगाते हैं, यहाँ पर मोहसनात की बात हो रही है, गाफिलात की बात हो रही है, मोमिनात की बात हो रही है। हम अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमान से ये सवाल भी रखेंगे कि ये मोहसनात, गाफिलात, मोमिनात, इन तीनों में क्या फ़र्क है। गाफिलात, बेखबर, तो ये एक मोमिन औरत वो बेखबर, तो ये गाफिल किस चीज़ से बेखबर है, ये इसकी तशरीह क्या है, इसकी तारीफ़ क्या है, ये भी हम सीखेंगे अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमान से। और अल्लाह फरमाता है कि जो इन मासूम औरतों पर तोहमत लगाता है, उन पर दुनिया और आखिरत दोनों में लानत है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ख़वातीन व हज़रात, तशरीफ़ फरमा है मोहतरम डॉक्टर हबीबुर्रहमान आसिम साहब इस्लामाबाद में। डॉक्टर साहब, बड़ा ममनून, बड़ा शुक्रगुज़ार आप तशरीफ़ लाए। ख़वातीन व हज़रात, क्या अल्फाज ज़ाय करना तारुफ़ में डॉक्टर साहब के। डॉक्टर साहब जब गुफ्तगू फरमाते हैं तो एक दुनिया आपको ठहर कर सुनती है। मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाते रहे ज़िंदगी भर, बस कलम और किताब, कलम और किताब, इल्म और हिकमत और दानाई की बातें बखेरते रहे। और आज भी डॉक्टर साहब की जो इल्मी खिदमात हैं, उनको पूरी दुनिया कदर की निगाह से देखती है। सूरह नूर आयात 22 और 23। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम
بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينِ والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم إن الذين يرمون المحصنات الغافلات إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم صدق اللہ العظیم۔ تم میں سے جو لوگ صاحب فضل ہیں اور صاحب مقدرت ہیں وہ اس بات کی قسم نہ کھا بیٹھیں کہ اپنے رشتہ دار مسکین اور مہاجر فی سبیل اللہ لوگوں کی مدد نہیں کریں گے، انہیں معاف کر دینا چاہیے اور درگزر کر دینا چاہیے۔ کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف کرے؟ اور اللہ کی یہ صفت ہے کہ وہ غفور ہے اور رحیم ہے۔ جو لوگ پاک دامن بے خبر مومن عورتوں پر تہمتیں لگاتے ہیں ان پر دنیا اور آخرت میں لعنت کی گئی اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ خواتین و حضرات، محترم ڈاکٹر حبیب الرحمان عاصم صاحب کی خدمت میں اس سے پہلے کہ ہم رکھیں آج کے پروگرام کے حوالے سے پہلا سوال، کل کے پوچھے گئے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال آپ کی خدمت میں۔ کل کا سوال ہمارا یہ تھا کہ قرآن کریم کی کس صورت میں مسجد قباء کا ذکر آیا ہے؟ درست جواب سورہ توبہ میں۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ قرآن کریم کی کس صورت میں زمین اور جنت کی پیدائش کا ذکر آیا ہے؟ سورہ رحمان میں یا سورہ یونس میں یا سورہ توبہ میں؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 0092213452709۔ ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221343000980۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@dunyatv.tv، ہمارا SMS کا نمبر 3031 اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 009232182509194۔ ڈاکٹر صاحب ارشاد فرمائیے، سورہ نور یہ آیات 22 اور 23، شان نزول کیا ہے ان آیات کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلی بات تو ہم دہرانا چاہتے ہیں اور جب تک اللہ کی توفیق مل رہی ہے یہ دہرائی جاتی رہے گی کہ ہم طالب علم ہیں، اللہ تعالیٰ کی کتاب کی روشنی سے اپنی زندگی کو روشن کرنے کی ایک کوشش ہے، ایک سعی ہے، الحمدللہ، اور اسی کی توفیق سے یہ ہم کام کر سکتے ہیں۔ وہ توفیق نہ دے تو کسی کی مجال نہیں کہ وہ کسی بھی راستے پر ایک قدم اٹھا سکے۔ یہ اللہ کا فضل ہے۔ تمام سننے دیکھنے والوں سے دعا کی درخواست بھی ہے کہ وہ ہمارے لیے بھی اور اس ملک اور سننے والے تمام افراد کے لیے یہ دعا بھی کریں، کوشش بھی کریں کہ اللہ تعالی ہمیں اس کلام مجید کی روشنی سے فیضیاب کرے، منور کرے۔ دیکھیے انیق بھائی، قرآن مجید کی یہ آیات بتا رہی ہیں کہ یہ تمام آیات ہماری زندگی سے تعلق رکھتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ ہم انسانی زندگی میں جن جن مراحل سے گزرتے ہیں، جو جو واقعات پیش آتے ہیں، جن
موقعوں سے مناسبت ہماری بنتی ہے تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ قدم قدم پر یہ روشن قندیلیں ہمارے لیے مہیا کرتا ہے کہ تم اس روشنی میں کام کرو گے تو یہ مرحلہ آسان ہو جائے گا، اس مسئلے کا حل تمہیں مل جائے گا۔ یہ آیات جو ہیں یہ کسی دوسرے سیارے میں رہنے والی کسی دوسری مخلوق کے لیے نہیں ہے، ہمارے لیے، ہم سب انسانوں کے لیے ہے۔ یہ بات کہنا اس لیے ضروری ہے کہ ایک بہت بڑی تعداد اہل ایمان کی وہ بن چکی ہے جو قرآن مجید کی آیات کو محض خیر و برکت کا ایک ظاہری حصہ سمجھتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بس فلاں لفظ، فلاں آیت اور فلاں جملہ پڑھ لیا جائے گا تو کایا پلٹ جائے گی، حالات بدل جائیں گے۔ اس پر عمل کرنے کی ہمیں نہ سمجھنے کی ضرورت ہے نہ عمل کرنے کی ضرورت ہے، جبکہ قدم قدم پر یہ آیتیں بول کے بتاتی ہیں کہ یہ تم اگر کرو گے تو پھر اس کے بدلے میں یہ ہوگا، یہ نہیں کرو گے تو پھر یہ تمہارے ساتھ معاملہ ہوگا۔ تو اس لیے اس تصور کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے کہ یہ ایک رہنما اور ہدایت دینے والی کتاب ہے، ہم اس کا پہلا حصہ اس پر غور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اس کا پس منظر کیا ہے؟ یقیناً یہ قرآن مجید کا یا قرآن مجید کو سمجھنے کا ایک اصول ہے کہ جو بھی آیات ہوں اس کا پس منظر، اس کی مناسبت ضرور مطالعہ کرنی چاہیے تاکہ اس کے حوالے سے بات کو سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ آقا رحمت علیہ الصلاۃ والسلام جب مدینہ منورہ میں پہنچے تو کچھ ہی عرصے کے بعد جہاد اور قتال کا ایک ایسا سلسلہ شروع ہو گیا کہ بہت کم وقت آپ کو مدینہ منورہ میں اپنے گھر میں رہنے کا موقع ملا۔ مسلسل سفر، مسلسل جو ہے وہ لشکر روانہ کیے جا رہے ہیں، خود اس میں شریک ہو رہے ہیں، اور کئی مہمات جنہیں سر کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مستقل عمل تھا۔ آپ نے ان تمام سفروں میں ایک کام یہ اختیار کیا کہ صرف ایسا نہیں ہے کہ جس طرح آج کل ہم کرتے ہیں کہ جو مرد ہیں گھر کے یا جو افراد ہیں، خاوند یا کوئی اس طرح کے دیگر جو مرد حضرات ہیں، میل، وہ سفر پہ نکلے اور گھر والوں کو کہہ دیا کہ اچھا بھی ہم جا رہے ہیں، تم گھر کا حساب کتاب کر لینا اور دیکھ بھال کرتے رہنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ اپنی ازواج مطہرات میں سے باقاعدہ کسی کا انتخاب فرماتے، اور آپ کے ہر سفر میں ان ازواج مطہرات میں کوئی نہ کوئی آپ کی شریک ہوتی۔ اور جب آخری حج ادا کیا گیا تو اس میں تو تمام ازواج مطہرات کو اس بات کی سعادت مل گئی کہ تمام آپ کے ساتھ شریک سفر ہوئیں۔ تو ایک موقع پر یہی قافلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینہ واپس جا رہا تھا، رات میں پڑاؤ کیا، اور اکثر صحرائی سفروں میں ایسا ہی ہوا کرتا تھا کہ ایک مسافت طے کرنے کے بعد لوگ تھکا کرتے تھے، اور اسی دوران جنگل میں، صحرا میں اپنی حاجات بھی پوری کی جاتی۔ تو ام المومنین سیدہ عائشہ، جن کے لیے آپ نے بھی کئی بار رضی اللہ تعالی عنہا پڑھا اور ہم بھی پڑھتے ہیں، تمام اہل ایمان اس کو پڑھتے ہیں، میں یہاں ایک نقطہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ جس شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی صحابی یا کسی صحابیہ کے ساتھ رضی اللہ تعالی عنہ، رضی اللہ تعالی عنہا پڑھ لیا، گویا کہ اس نے اعلان کر دیا کہ اللہ اس سے راضی ہو گیا۔ تو جب اللہ اس سے راضی ہو گیا تو خود کیوں ناراض رہتے ہو؟ اپنے آپ کو بھی راضی کرو، اور ان کے بارے میں کوئی بھی خیال اپنے دل میں ایسا نہ لاؤ کہ جس سے ایمان کو نقصان پہنچے یا اللہ تعالیٰ کے ہاں کسی پکڑ میں انسان پکڑا جائے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک سفر تھیں، پڑاؤ ڈالا گیا تو اچانک انہیں کوئی حاجت پیش آئی، اور وہ اس کے لیے جب واپس آئیں تو اس دوران قافلہ جو ہے وہ روانہ ہو گیا۔ قافلے روانہ ہونے کا جو ایک طریقہ تھا کہ ازواج مطہرات اور دیگر خواتین اپنی اپنی سواریوں پر جو کسا ہوا ہودج ہوا کرتا تھا اس میں آ کے بیٹھ جایا کرتی تھی، اور جو اس کو اٹھانے والے ہوتے تھے وہ اٹھا کے اسے اس سواری پر، اونٹ یا اونٹنی پر سجا دیتے اور سفر شروع ہو جاتا۔ تو سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ میرا وزن بہت کم تھا اور میں کسی حاجت کے لیے گئی اور واپس آئی تو دیکھا کہ قافلہ جا چکا ہے، اور اس دوران وہ
ظاہر ہے کہ ادھر ادھر تھوڑا بہت گھومی ہوں گی، لیکن بالآخر وہ بیٹھ گئیں کہ لوگوں کو پتہ چلے گا تو واپس آئیں گے۔ اور اسی دوران آپ علیہ السلام کے منصوبے میں ایک بات بھی شامل ہوا کرتی تھی کہ قافلہ جب چلتا تو کسی نہ کسی صحابی کی ذمہ داری ہوا کرتی تھی کہ وہ پیچھے رہ جانے والے یا جو باقی اس میں ہیں ان حالات کا جائزہ لے کہ کہیں کوئی سواری تو نہیں رہ گئی یا کہیں کوئی سامان تو نہیں گر پڑا۔ تو وہ ان کا جائزہ لینے کے لیے ایک صحابی جب اس کے قریب پہنچے اس اونٹنی کے یا اونٹ کے، تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک خاتون وہاں بیٹھی ہیں، اور سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ وہ صحابی مجھے اس وقت سے جانتے تھے کہ جب بھی حجاب کی آیات نازل نہیں ہوئی تھی، تو وہ فوراً پہچان گئے کہ یہ تو ام المومنین ہے۔ اپنے اونٹ پر انہوں نے بٹھایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قافلے میں شریک ہو گئے۔ اس موقع پر جو منافقین تھے انہوں نے سب سے پہلے ایک موقع تلاش کیا، اور وہ ہمیشہ اس کی تگدو میں رہتے تھے، اس کی ٹوہ میں لگے رہتے تھے کہ کوئی موقع ملے اور اہل ایمان کو اذیت پہنچائی جائے، خاندان رسول کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل خانہ کو کسی نہ کسی تہمت کا یا کسی الزام کا نشانہ بنایا جائے۔ وہ آپس میں چہم گوئیاں شروع کر دی، اور وہ بات پہنچتے پہنچتے ایک سے دوسرے کو اور دوسرے کو تیسرے فرد تک اس بات کو پہنچا دیا گیا۔ سیدہ عائشہ کو اس بات کی کوئی خبر نہیں، مدینہ پہنچ گئے، وہاں حالات اپنے انداز میں جو ہے جیسے ایک نارمل حالات ہوتے ہیں اسی طرح لوگ اپنی زندگی بسر کرنا شروع کر دیا انہوں نے، زندگی معمولات کے مطابق چل رہی تھی۔ ایک روز سیدہ عائشہ کو کہیں سے یہ بھنک ملی کہ لوگ اس طرح کی بات کر رہے ہیں، اور پھر آپ کی ایک سہیلی نے بتایا کہ آپ کے بارے میں یہ والی افواہ اڑی ہے اور اس میں فلاں 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 شامل ہیں۔ اور اس میں ایک طویل واقعہ ہے، ظاہر ہے کہ آج کی اس مجلس میں ہم واقعے سنانے کے لیے بنیادی طور پر نہیں جمع ہوئے، بلکہ ان آیات کی روشنی میں جو ہمیں تعلیم دی گئی ہے ہمیں وہ سیکھنی ہے۔ تو اسی دوران سید حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک عزیز، ان کا نام تھا مصطح بن اثاثہ، وہ بھی ان کو پتہ چلا کہ یہ بھی ان افراد میں شامل تھے جو تہمت آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرتے تھے، اور وہ بھی اس کی تائید کرنے والوں میں شامل ہو گئے تھے۔ اور مصطح ایک غریب آدمی تھے، اور سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زندگی میں بے شمار لوگوں کی مدد کیا کرتے تھے، اور ان میں سے مصطح بھی تھے۔ اب یہ ایک بالکل فطری عمل ہے کہ آپ کسی کی مدد بھی کر رہے ہوں اور وہ آپ کا قرابت دار بھی ہو، اور اس سے کوئی ایسی حرکت سرزد ہو جائے جو آپ کی عزت و ناموس کو نقصان پہنچانے میں شامل ہو، تو یقیناً دل میں غصہ تو آتا ہی ہے۔ تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ اس بات کی قسم کھا لی اور ارادہ کر لیا کہ آئندہ مصطح کی میں مدد نہیں کروں گا۔ بس یہ کہنا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آ گیا۔ اب دیکھیے انیق بھائی، میں ایک بات اور اس آیت کے حوالے سے عرض کرنا چاہوں گا کہ جتنا بڑا آدمی ہوتا ہے، جتنا بڑا، اس کی معمولی سی بات کو بھی اللہ تعالیٰ نظر انداز نہیں کرتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف سے بھی اگر کسی موقع پر کوئی ایسا قدم اٹھایا جائے کہ جو گناہ میں براہ راست شامل نہیں، لیکن کوئی بھی شخص اپنی نالائقی کی وجہ سے اس کے بارے میں کوئی تبصرہ کرنے کا اسے موقع مل رہا ہو، تو اللہ تعالیٰ نے یہ موقع بھی لوگوں کو نہیں دیا، اور فوراً اس کی اصلاح کر کے روشنی ڈال کے ہر چیز کو واضح فرما دیا۔ تو سیدنا ابوبکر کے ذریعے سے یہ قسم اٹھانا، اس بات کا ارادہ کرنا، اور اللہ تعالیٰ نے اسے رہتی دنیا تک لوگوں کے لیے ایک اصول بنا دیا کہ لوگوں، جب تم کسی کی مدد کر رہے ہو اور کسی موقع پر اس سے ناراضگی ہو گئی کسی بھی وجہ سے، اس ناراضگی کا مطلب یہ نہیں ہونا چاہیے کہ اس سے قطع تعلق اختیار کر لیں، یا ان کی جو مدد کی جا رہی تھی اس سے ہاتھ اٹھا لیں اور یہ ارادہ کر لیں کہ آئندہ میرا اس سے کوئی تعلق نہیں اور میں اس کی مدد نہیں کیا کروں گا۔ اور جو سبب بتایا وہ سبب بہت ہی اعلیٰ اور انتہائی بہترین ہے، کاش کہ ہمیں وہ سبب سمجھ میں آ جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کیا تم یہ پسند نہیں کرتے
کہ اللہ تعالیٰ تمہیں بخش دے، تمہاری مغفرت کر دے، کیا تم یہ پسند نہیں کرتے؟ اور دنیا میں کون ایسا انسان ہے جو اللہ تعالیٰ کی بخشش کا طلبگار نہ ہو، یا جسے اللہ تعالیٰ کی بخشش کی ضرورت نہ ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قطعی طور پر کسی ایسی چیز کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ اللہ نے انہیں معصوم بنایا، معصوم رکھا، ہر اعتبار سے آپ کی حفاظت کی تمام تدبیریں اللہ کی طرف سے کام کر رہی تھیں۔ لیکن اس کے باوجود رسول اللہ خود فرماتے ہیں، اے لوگو اللہ سے بخشش طلب کیا کرو، مغفرت طلب کیا کرو، میں خود اللہ سے دن میں 100 بار مغفرت طلب کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو اس کے بعد کون سا ایسا شخص ہے جو یہ اپنے لیے جو ہے وہ سوچے بھی کہ مجھے اللہ کی بخشش کی ضرورت نہیں ہے؟ سیدنا ابو بکر کو جیسے ہی یہ خبر ملی اور آیت نازل ہوئی تو ابو بکر صدیق تو ان کو تو یوں سمجھ لیجئے کہ جیسے جسم کانپ اٹھا، فوراً کہنے لگے کہ کیوں نہیں، مجھے تو اللہ تعالیٰ کی بخشش کی ضرورت ہے، میں یہ کیسے کہہ سکتا ہوں کہ مجھے اللہ کی بخشش کی ضرورت نہیں ہے؟ فوری طور پر اپنے اس سابقہ فیصلے کو ختم کیا اور کہا کہ جیسے میں مصطح کی پہلے مدد کیا کرتا تھا، آئندہ بھی ویسے ہی مدد کرنا شروع کر دوں گا۔ دیکھیے یہ واقعہ ابو بکر صدیق کا نہیں ہے، ابو بکر صدیق اس کا وسیلہ بنے، اس کا ذریعہ بنے، اور یہ واقعہ تو ہمارے لیے رہنمائی کا ہے۔ اور قرآن کریم میں رکھ کر اس واقعے کو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے محفوظ کر دیا اور پوری انسانیت کے لیے ایک مثال بنا دیا۔ جی ہاں، بالکل یہی ہے۔ تو اس موقع پر ہمیں یہ مختلف حوالوں سے سوچتے رہنا چاہیے۔ ایک خاندان میں رہتے ہوئے سگے بھائیوں میں آپس میں اختلاف ہو جاتا ہے، خاص طور پر جب بھائیوں کی شادی ہو جائے، بہنوں کی شادی ہو جائے، اس میں اور رشتہ دار بھی شامل ہو جائیں، تو کئی ایسے موقع آ جاتے ہیں کہ غلط فہمی ہو جائے یا پسند ناپسند کا مسئلہ ہو جائے، تو فوری طور پر یہ فیصلہ سنا دیا جاتا ہے کہ آئندہ اس سے نہ میں ملوں گا، اور اپنے بچوں سے بھی کہہ دیا جاتا ہے کہ خبردار تم نے بھی ان سے ملنا نہیں ہے، اور اپنے عزیزوں میں بھی یہ اعلان کر دیا جاتا ہے کہ اگر تم نے ان کی غمی خوشی میں شرکت کی تو ہمارا تمہارا کوئی تعلق نہیں۔ یہ کتنی بڑی جسارت ہے۔ جی ہاں، اور یہ نفرتیں نسلوں میں منتقل کرتے رہتے ہیں، نسلوں میں منتقل ہو جاتی ہیں۔ کئی لوگ باقاعدہ بڑے دھڑلے سے یہ کہہ رہے ہوتے ہیں، گویا کہ انہوں نے بہت بڑا کام کیا ہے، کہ جناب ہم نے فلاں خاتون سے، فلاں بندے سے قطع تعلقی اختیار کر لی، اتنے سال ہو گئے، ہم نے تو منہ نہیں لگایا اس کو، حالانکہ وہ سگی بہن ہے یا سگا بھائی ہے یا وہ چچا ہیں، تایا ہیں، ماموں ہیں، خالہ ہیں، تو یہ جو قریبی رشتے ہیں ان تک کے حوالے سے کہ جس طرح آپ نے فرمایا کہ ان کی خوشی، ان کی غمی میں نہ ہم شرکت کریں گے نہ ہماری اولاد، اور دھڑلے سے یہ بات کہی جاتی ہے۔ تو یہ عفو درگزر کی جو بات یہاں پر ہمارا دین ہمیں تعلیم کر رہا ہے، پہلے ہم ایسے نہیں تھے ڈاکٹر صاحب، بالکل یہ ہمارے اندر کیوں یہ چیزیں آ گئی ہیں، یعنی یہ خامیاں، یہ کمزوریاں، اور یہ جو گھٹیا پن ہے انسان میں، یہ کیوں آتا جا رہا ہے؟ ہم نے لوگوں کو معاف کرنا کیوں چھوڑ دیا ہے؟ انیق بھائی، میرا اپنا گمان ہے کہ اس کا بہت سارے دیگر اسباب بھی ہیں۔ جہالت اس کا ایک سبب ہے، ذاتی انا اور جو ہے وہ غصہ انسان کی طبیعتوں میں موجود ہے، وہ اس کا سبب ہے، لیکن آج کل ایک اجتماعی انداز میں اس سبب کو بڑھایا جا رہا ہے، اور وہ یہ کہ جہاں کہیں کسی بڑے نے نصیحت کی تو فوراً ان کے جملوں میں، ان کے کانوں میں یہ جملہ ڈلتا ہے کہ ہمیں لیکچر مت دو، اور ہم خود مختار ہیں، اور ہم اپنا بھلا برا بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں۔ یعنی اگر والدین بھی اپنے بچوں کو نصیحت کریں تو ہمارے ڈرامے، ہماری گفتگویں، ہماری بہت سارے مکالمات وہ باقاعدہ اس کو ڈسکریج کر رہے ہوتے ہیں۔ استاد کسی شاگرد کو کسی غلط بات سے روک دے تو باقاعدہ اس کی سرزنش ہو جاتی ہے، طالب علم کی نہیں، استاد کی، کہ تمہیں اس کا حق کس نے دیا ہے کہ طالب علم نے یہ غلطی کی، اور تم اس کو سمجھاؤ، تم اپنا کام کرو، تمہارا کام ہے فلاں جو ہے وہ مضمون پڑھانا، اور اپنا وقت گزارو اور تنخواہ لو۔ تو یہ مسلسل جب کان میں بات ڈالی جائے تو ایک وقت آ گیا ہے، اور ہم سب اس کے گھناؤنے جو نتائج وہ دیکھ رہے ہیں کہ بڑا بھائی اپنے چھوٹے بھائی کو کوئی بات کہے تو چھوٹا بھائی غصے میں آ جاتا ہے،
والد اپنے بیٹے کو کوئی بات کہے تو بیٹے کا منہ بن جاتا ہے، ماں اپنے بچی اور بچے کو کوئی بات سمجھائے تو وہ ناراض ہو جاتے ہیں، اور باقی سب کی طرف سے یہ آواز آنا شروع ہو جاتی ہے کہ بھائی آپ اپنا کام کریں اور ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیں۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، لیکن یہاں پر ایک بات صرف میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا جناب۔ چاہتا ہوں کہ جو بات آپ نے فرمائی بائیں نہیں، یہی لگتا ہے کہ ہمارے معاشروں میں اب یہ معاف کرنا، درگزر کرنا تقریباً ختم ہو گیا ہے۔ ہم سڑکوں پر بھی دیکھتے ہیں کہ ایک انسان ذرا سا کوئی گاڑی لگ گئی، ٹچ ہو گئی یا سگنل کھل گیا، لیکن گاڑی لے کر آپ روانہ نہیں ہوئے، پیچھے سے ہارن بجنا شروع ہو گیا، ہم نے شکریہ کہنا چھوڑ دیا ہے، معاف کرنا تو دور کی بات ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ اچانک تبدیلی تو نہیں آتی نا، رفتہ رفتہ آتی ہے۔ ہم جس طرح میں نے عرض کیا تھا کہ ہمارا ماضی ایسا نہیں ہے، اب یہ انتقام جب تک میں نہیں لے لوں، میری چھوٹی سی انا اس کو چین نہیں پڑتا، تو اس میں قصور کس کا ہے؟ حالانکہ یہ کتنی اہم بات، اگر تفہیم دین ہو جائے، قرآن سے قربت ہو جائے، اللہ سے تعلق قائم ہو جائے، تو یہ آیت ہی کافی ہے۔ معاف کرو لوگوں کو، معاف کرو لوگوں کو۔ کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف کرے؟ یہ جو تبدیلی آئی ہے، یہ بری والی تبدیلی جو ہے، یہ اچانک نہیں آئی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں صرف ایک فرد یا معاشرے کا ایک جز حصہ دار نہیں ہے، معاشرے کے بہت سارے اجزاء ہیں جو اس میں حصہ دار ہیں۔ والدین کا قصور بھی ہے، اساتذہ کا قصور بھی ہے، سوشل میڈیا نے اس میں بہت بڑا کردار ادا کیا ہے، ہمارے ڈراموں نے اس میں بہت بڑا کردار ادا کیا ہے، اور بہت سارے تعلیمی اداروں میں اس بات کو مسلسل پھیلایا جا رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب خرابی ہمہ جہت ہو تو اصلاح بھی ہمہ جہت ہی ہونی چاہیے۔ جی ہاں، یعنی تمام لوگوں کو اس کی اصلاح کی فکر کرنی چاہیے، بالکل اس طرح کہ جیسے کسی بستی میں سیلاب آ جائے تو پوری بستی والوں کو مل کر اس سیلاب کا سدباب کرنا چاہیے، اس کا ازالہ کرنا چاہیے۔ تو یہ ایک بیماری ہے جو معاشروں کو گھن کی طرح کھا رہی ہے، خاندان تباہ ہو رہے ہیں، قرابتیں اور محبتیں وہ آہستہ آہستہ کمزور پڑتی چلی جا رہی ہیں۔ تو سب کو گاہے بگاہے اس کا سدباب کرنے میں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ انیق بھائی، میں آپ کی بات کو مزید اس انداز میں بتانا چاہتا ہوں کہ جہاں کہیں گھر میں کوئی مجلس ہو تو بڑے لوگ جو ہیں، والدین، پھر بڑے بہن بھائی، کسی نہ کسی طریقے سے انہیں موقع تلاش کرتے رہنا چاہیے کہ وہ اس طرح کی بات اس مجلس کا حصہ بنا دیں۔ جی، اور استاد کوئی بھی مضمون پڑھا رہا ہے، وہ بایولوجی پڑھا رہا ہے، کیمسٹری پڑھا رہا ہے، لیکن اسی دوران کوئی نہ کوئی موقع اسے بھی مل ہی جاتا ہے، اگر وہ تلاش کرنا چاہے تو وہ اپنے بچوں کو اس طرح کی کوئی اچھی بات سمجھا دے۔ یقیناً بچے اپنے استادوں کا خیال رکھتے ہیں، خاص طور پر ایسے استاد جو مضمون پڑھانے میں پورے اخلاص کے ساتھ اور پوری محنت کے ساتھ کام کر رہے ہوتے ہیں۔ تو بہت سارے لوگ ان اساتذہ کی باتوں پر غور کرتے ہیں، تو انہیں بھی یہ موقع تلاش کرنا چاہیے۔ صحیح۔ اور بہت سارے جتنے بھی اس میں شعبہ جات ہیں، کسی نہ کسی طریقے سے اس بات کو دہراتے رہنا اور خود سب سے پہلے اس کی مثال بننا، خود سب سے پہلے اس کی مثال بننا، یہ انتہائی ضروری ہے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے انیق بھائی، میں اس حوالے سے یہی کہنا چاہوں گا کہ جب خرابی سب کی طرف سے آ رہی ہو تو سب مل کر اس کو دور کرنے میں اپنا کردار ادا کریں گے، تبھی ہم اس خرابی کی جو صورتیں ہیں اس سے محفوظ ہو سکیں گے۔ سبحان اللہ۔ تو یہاں پر 4 صورتیں سامنے اگر ہم رکھیں، جس طرح آپ نے فرمائی 3 صورتیں، تو بلکہ شاید 2 فرمائی آپ نے، کہ نمبر 1 کہ جو والدین اپنے کردار کے ذریعے گھر میں عفو و درگزر، لوگوں کو معاف کرنے کا ماحول پیدا کرنا شروع کر دیں۔ اگر ابا انتقام لینا چاہتے ہیں اور وہی غصہ کر رہے ہیں، جیسے آپ نے فرمایا اس سے نہیں ملنا، اس سے نہیں ملنا، ہم اپنے رشتہ داروں کی خوشی غمی میں شریک نہیں ہوں گے، ایسا ماحول گھر میں نہیں پیدا ہونا چاہیے۔ ہیڈ آف دی فیملی باپ ہے، ماں ہے، تو ماں اور باپ ان کے کردار سے اولاد سیکھتی ہے۔ نمبر 2، جیسا آپ نے فرمایا کہ ہمارے اساتذہ، الحمدللہ ان کو بتانا چاہیے کہ دیکھ اچھا انسان کسے کہتے ہیں اور اس میں کون کون سے اوصاف اللہ دیکھنا چاہتا ہے۔
تیسری چیز ڈاکٹر صاحب، ہمارے معزز علماء جناب، اس زوال یافتہ زمانے میں بھی ہمارے علماء کی گفتگو کو بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ ہمارے علماء علم اور کردار دونوں کے ذریعے معاشرے میں یہ روشنی پھیلا دیں کہ لوگوں کو معاف کرنا سیکھیں۔ چوتھی اور آخری بات ڈاکٹر صاحب، پھر آپ گفتگو فرمائیے کہ اگر ہمارے پاس یہ چیزیں نہیں ہیں یا بچپن گزر گیا، تربیت نہیں ہو سکی والدین کی جانب سے، اسکول کالج گزر گئے اور ہم نکل کر آ گئے، ہماری کریکٹر بلڈنگ نہیں ہوئی، ہم نے ڈگری لی، نوکری کی اور ختم، ہمیں علماء کی صحبت نصیب نہیں ہوئی، ہم اتنے محروم رہے، تو اب ہم کم از کم 15 منٹ روز قرآن کو دے دیں اور سیکھیں کہ قرآن کریم ہمیں کیسا دیکھنا چاہتا ہے۔ ارشاد۔ انیق بھائی، اللہ تعالیٰ نے انسان ایک ایسی مخلوق بنائی ہے جو زندگی کے کسی بھی موڑ اور کسی بھی مرحلے میں سدھر بھی سکتی ہے اور بگڑ بھی سبحان سکتی ہے۔ اللہ۔ جس طرح کا ماحول اسے میسر آ جائے یا جس طرح کا غور و فکر کرنے کا مرحلہ اسے میسر آ جائے تو وہ اس پر اثر انداز ہوتا ہے۔ کبھی کسی انسان کے بارے میں یہ فیصلہ نہیں کرنا چاہیے کہ اب یہ انسان سدھر نہیں سکتا، جی ہاں، کبھی بھی یہ فیصلہ نہیں کرنا چاہیے، نہ علماء کو، نہ اساتذہ کو، نہ والدین کو۔ اس میں بہت سارے عوامل کام کر رہے ہوتے ہیں، خود سب سے بڑا عامل وہ اللہ تعالیٰ کی پاک ذات ہے اور اس کا قانون فطرت ہے۔ والدین کی بہت ساری نیکیاں جو کسی وقت میں انہوں نے کر رکھی ہوتی ہیں، نہ جانے کب کس کی نیکی کام آ جائے اور اس کے بچے صحیح ڈگر پہ آنا شروع ہو جائیں، کون جانتا ہے؟ ہم ایسے بہت سارے نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کو جانتے ہیں جنہوں نے اپنی زندگی میں باقاعدہ نشہ کرنا شروع کر دیا، تعلیم سے نکل گئے، بے شمار قسم کی غلطیوں اور برائیوں میں مبتلا ہو گئے، لیکن کوئی ایسا موقع آ گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے کسی والدین کو، ان کے کسی سابقہ نیکیوں کو ان کے لیے اجر کا دنیا میں ذریعہ بنا دیا۔ کوئی نیک آدمی انہیں مل گیا اور ایسا راستہ اللہ تعالیٰ نے انہیں دکھایا کہ ان سے زیادہ بہتر کوئی اور انسان نظر نہیں آیا۔ اس اعتبار سے میں یہاں اس بات کو دہرانا چاہتا ہوں کہ کبھی کسی انسان سے مایوس نہ ہوا جائے، نا امید نہ ہوا جائے۔ جو بھی مجھ سے، آپ سے، سننے والے کسی فرد سے، دیکھنے والے کسی انسان سے اسے کچھ کام کرنے کا موقع ملے تو وہ روشنی کرے، لوگوں کو راستہ دکھائے اور خود اس کو سب سے پہلے اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش ضرور کرنی چاہیے۔ ہم اس بات کو اس لیے دہرا رہے ہیں کہ میری تمام تر گفتگو لا حاصل گفتگو ہوگی اگر میں اس گفتگو کے بعد اپنے معاشرے میں جا کر اس پر عمل کرتا ہوا دکھائی نہیں دیتا۔ سبحان اللہ۔ میرے بچے دیکھیں گے، میرے اساتذہ دیکھیں گے، میرے شاگرد دیکھیں گے، میرے اہل محلہ دیکھیں گے اور فوراً یہ کہیں گے کہ اچھا عالم بنا پھرتا ہے کہ اتنی اچھی گفتگو کر کے آیا اور گھر میں آ کے، محلے میں آ کے اس کی کل کوئی بھی سیدھی نہیں ہے اور کوئی بھی راستہ اس کا درست نہیں ہے، تو میری کسی بات کا کوئی اثر کسی انسان پر نہیں ہوگا۔ میں اپنے آپ کو بدلوں اور ہر بندہ اس راستے پر چلے گا تو اللہ تعالیٰ یقیناً اس کے لیے یہ ذریعہ بنے گا۔ آپ نے علماء کا تذکرہ کیا، بہت بھلا کیا آپ نے، اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے، کیونکہ علماء کے پاس ایسے مواقع ہیں کہ جو بے شمار لوگوں کے پاس میسر نہیں آتے۔ ہر ہفتے ہزاروں کی تعداد میں نہیں، پاکستان میں اگر دیکھا جائے تو کئی لاکھ اور کئی کروڑ انسان ان علماء کی مسجد میں جاتے ہیں، جمعے کی نماز ادا کرتے ہیں۔ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ یہ علماء اللہ کی ان باتوں میں سے کسی ایک بات کو جو اصلاح معاشرے کے لیے مفید ہو اپنے جمعے کا موضوع بنائیں اور ڈھنگ سے انسانوں کو سکھائیں، ایسے طریقے سے سکھائیں کہ جو بندہ جمعہ پڑھ کے جائے تو سوچنے پر مجبور ہو جائے کہ یار یہ کام تو میں نے اس سے پہلے نہیں کیا، آج سے شروع کرتا ہوں۔ اس لیے بہت بڑا ذریعہ ہے، بہت بڑا ذریعہ ہے۔ اس اعتبار سے وہ تمام ذرائع جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کر رکھے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ان کو صحیح استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چوتھی بات ڈاکٹر صاحب میں نے یہ عرض کی تھی آپ کی خدمت میں کہ اگر علماء کی صحبت بھی نصیب نہیں ہو رہی تو خود براہ راست قرآن کریم کا ترجمہ پڑھیں،
یعنی قرآن پڑھیں، ترجمہ پڑھیں اور سیکھیں، اور 15 منٹ کا مدرسہ گھر میں روزانہ لگا لیں۔ 1 سال کے بعد اس آدمی کے اندر کتنی بڑی تبدیلی اللہ پیدا کر دیتا ہے۔ یقیناً اس میں کوئی شک نہیں، قرآن مجید ایک ایسا بولتا ہوا استاد ہے جس کو آپ جب بلانا چاہیں تو وہ فوراً آپ سے نہ صرف بولے گا بلکہ بہت ہی اچھے طریقے سے سمجھا بھی دے گا۔ سبحان اللہ، اور کون سی ایسی آیت ہے جو آپ کو بدلنے میں اپنا کردار ادا کر دے، سبحان اللہ، ہم نہیں جانتے۔ ٹھیک ہے، بس صرف کہ ترجیحات میں قرآن کریم کو رکھا جائے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک انسانی نفسیات کا بھی معاملہ ہے۔ ہمارے معاشروں میں خاص طور پر آپ ہم سے زیادہ جانتے ہیں کہ اگر ہم بدلہ نہ لیں اور مستقل معاف کرنا شروع کر دیں تو لوگ ہمیں ہلکا لینا شروع کر دیتے ہیں، اور جہاں آپ کے اندر یہ وصف پیدا ہو گیا جسے ہم کہتے ہیں نا نیوسینس ویلیو، کہ جوابی کارروائی ہو سکتی ہے، تو لوگ بڑی احتیاط کرتے ہیں۔ تو کیا کیا جائے؟ اگر بدلہ نہ لیا جائے تو لوگ بس درخور اتنا ہی نہیں سمجھتے۔ انیق بھائی دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم آپ سے زیادہ نہیں جانتے، بہت کم جانتے ہیں، بہت ساری چیزیں آپ زیادہ جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اسی طریقے سے انسانوں کو بنایا ہے، لیکن جو آپ نے بات ارشاد فرمائی ہے بہت ضروری اور واضح ہے، کیونکہ ہمارا معاشرہ انکریج نہیں کرتا نیکی کو، اور جو ترقی یافتہ ممالک آج کے دور میں جن کی اور خرابیاں موجود ہیں، ہم ان کا ذکر بھی کرتے رہتے ہیں، لیکن وہاں کوئی خرابی کر رہا ہو تو خرابی کرنے والے کو ڈسکریج کیا جاتا ہے، یہاں خرابی نہ کرنے والے کو جو ہے وہ ڈسکریج کیا جاتا ہے، اور اسے کہا جاتا ہے کہ جناب یہ تم نے نہیں کیا، اور جیسے آپ نے جملہ استعمال کیا کہ آپ نے ہمیں ہلکا سمجھ لیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی بات پر یقین نہیں ہے۔ اگر یقین ہوتا تو پھر ہمیں یوں کہنا چاہیے کہ اگر میں لوگوں کے کہنے پر آ کر آج تو اپنے آپ کو بھاری بنانے کی کوشش کر رہا ہوں، لیکن اگر اللہ نے ہمیں ہلکا کر دیا تو کہاں بھاری رہیں گے، ہم تو بالکل ہی ہلکے ہو جائیں گے۔ روز حشر میرے اعمال کہیں ہلکے نہ ہو جائیں۔ بالکل، روز حشر اور بلکہ دنیا میں بھی۔ قرآن مجید کی انیق بھائی ایک آیت ہے، ویسے تو قرآن کئی بار ہم نے پڑھا، لیکن بعض آیتیں ایسی نمایاں ہو کر سامنے آ جاتی ہیں۔ اللہ کا فرمان ہے کہ تم عزت چاہتے ہو، جان لو کہ تمام عزتوں کا مالک اللہ ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں اگر عزت چاہیے تو اللہ سے طلب کرو۔ لوگوں کی طرف سے تمہیں کیا عزت ملے گی؟ وہ تو تمہیں بے عزت کرنے پر تلے ہوتے ہیں۔ شیطان کا تو مشن ہی یہی ہے کہ انسان کو ذلیل و خوار کرے، وہ تو اس طرح کے راستے تلاش کرتا رہتا ہے، لیکن اللہ اپنے بندے کو باوقار بنانا چاہتا ہے، معزز بنانا چاہتا ہے۔ درگزر کرنے میں عزت ہے، انتقام لینے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بے عزتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے عزت میں کمی ہے۔ سبحان اللہ، بڑا آدمی ہی معاف کرتا ہے۔ جی بالکل، اللہ اکبر۔ اور چھوٹوں کو معاف کیا جائے، بڑے کو تو معافی مل ہی جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، کیونکہ اب وقت بہت آگے چلا گیا ہے تو میں چاہتا ہوں کہ یہ جو آخری حصہ ہے یعنی آیت نمبر 23، اس پر بھی آپ سے بات کروا لیں۔ اللہ فرماتا ہے، اللہ اکبر، کہ جو لوگ پاک دامن عورتیں یعنی محسنات، بے خبر، غافلات، مومن مومنات عورتوں پر تہمتیں لگاتے ہیں، ان پر دنیا اور آخرت دونوں میں لعنت ہے۔ یہ ذرا کھول دیجئے اس بات کو۔ اور آج ہمارے معاشروں میں کیا چلن رائج ہو گیا ہے، دفتر میں کام کرنے والی کوئی عورت کس مصیبت میں، کس مشقت میں آ رہی ہے، کتنی مجبوریوں میں آ رہی ہے، اور بیٹھے ہوئے ہیں صرف زبان کا ایک مزہ چٹخارا لینے کے لیے کوئی بات بھی اس کے بارے میں کہہ دی گئی۔ تو یہ آیت کیا بتا رہی ہے ہمیں؟ ارشاد۔ انیق بھائی، یہ سارے الفاظ در حقیقت مسلم خواتین کی صفات اور ان کی کیفیات کو بیان کر رہی ہیں۔ یقیناً مومن تو وہ ہر عورت ہے جو اللہ پر یقین رکھتی ہے اور ایمانیات اور اس کے دیگر تقاضے پوری کرتی ہے، لیکن غافلات کا معنی یہاں پر اس انداز میں مفسرین نے لکھا ہے اور بجا لکھا ہے
کہ وہ اپنا کام سے کام رکھنے والی خواتین، اللہ۔ گھریلو خواتین ہیں تو گھر کے کاموں میں مصروف، دفتروں میں کام کرتی ہیں تو اپنے دفتروں میں مصروف، یعنی وہ ایک دوسرے کے بارے میں نہ تو سنگن لیتی رہتی ہیں، نہ جاسوسی اور تجسس کے معاملات میں رہتی ہیں، نہ ایک دوسرے پر الزامات لگانے کی مہم میں مصروف رہتی ہیں۔ ان کا اپنا کام ہے، وہ اپنے کام ہی سے بمشکل دن میں تھک ہار کے واپس آتی ہیں اور اپنا کام مکمل کرتی ہیں، یا گھر میں ہیں تو شام تک بمشکل اپنے کام پوری کر پاتی ہیں۔ گویا کہ ایسی خواتین جو اپنی روزمرہ کی زندگی کو اس طرح سے گزارتی ہیں جس طرح اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اللہ کے رسول کی تعلیم ہے، جس طرح اس گھر کی، دفتر کی یا دیگر اداروں کی ضرورتیں ہیں، اس کے مطابق وہ اپنے کام سے کام رکھے ہوئے ہیں، ایسی خواتین کے بارے میں خواتین بھی اور مرد حضرات بھی، دونوں طبقات اپنے اپنے انداز میں جب اس طرح کے تبصرے کر رہے ہوتے ہیں تو انتہائی اذیت ناک جو ہے وہ کیفیت ہوتی ہے۔ یقیناً وہ تیر چلتے ہیں کہ جو لوگوں کے دل اور جگر باقاعدہ چھید دیتے ہیں۔ اللہ کی طرف سے اسی وجہ سے اتنی زیادہ سخت سرزنش کا ذکر کیا گیا کہ ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے لعنت ہے، اور یہ لعنت آخرت میں صرف نہیں ہوگی، دنیا میں بھی ان پر لعنت برسے گی، اور اس لعنت کا نتیجہ کیا ہوگا کہ وہ آدمی اور وہ عورت جو کسی معصوم عورت پر، کسی سادہ مومن عورت پر، اپنے کام سے کام رکھنے والی عورت پر کوئی ایسی تہمت لگا دیتی ہے تو پھر یہ عورت بھی زیادہ دیر تک بچ نہیں سکے گی، اس کو بھی دنیا میں ذلت اور خواری کا سامنا کرنا پڑے گا۔ چند ہی دنوں میں معاشرے کے لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ یہ عورت ایسی ہے، اس سے بچ کے رہنا، اس کے ساتھ معاملہ نہ کرنا، یہ جس گھر میں جائے گی آگ لگا دے گی، جہاں جائے گی پریشانیاں پیدا کر دے گی۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ اس کی عزت کو بھی خاک میں ملا دے گا، اور جس کی عزت کے پیچھے اللہ لگ جائے کیسے وہ اپنی عزت کو بچا سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی دنیا میں لعنت کا مطلب یہ ہوتا ہے، اور اس کا نتیجہ بھی یہی ہوتا ہے، اور آخرت کی رسوائی تو بہت بڑی رسوائی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کئی موقعوں پر کہتے ہوئے دکھائی دیے، سنائی دیے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگوں، دنیا کی زندگی میں ہی معافی تلافی کر لیا کرو، کیونکہ دنیا میں جب آدمی اپنی غلطی کا اعتراف کرتا ہے تو شیطان اس کے دل میں یہ بات ڈالتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے تمہارے بارے میں، کمزور پڑ گئے، ہلکے ہو گئے، بزدل بن گئے تو رسوا ہو جاؤ گے۔ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ لوگوں، آخرت کی رسوائی دنیا کی رسوائی سے بہت بڑی ہے، آخرت کی رسوائی سے بچو۔ دنیا کی معمولی سی اس کیفیت سے آدمی چند لمحوں میں گزر جائے گا، نکل جائے گا، اور اللہ تعالیٰ اس کی عزت میں اضافہ بھی کر دے گا برکت اور انعام کے طور پر۔ ایسے لوگ تبصرہ کریں گے اس کے بارے میں، تذکرہ کریں گے تو کہیں گے کہ بڑا اچھا شریف آدمی ہے، دیکھیے اس نے کس طرح اپنے مخالفین کو بھی معاف کر دیا، اور سب سے زیادہ معاف کرنے والے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم تو ہمیں انک فیصلہ عفو کرنا تحب چاہیے۔ العفو فاعف عنی۔ اللہ اکبر، تعلیم فرما رہے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ لیکن یہاں پر ڈاکٹر صاحب، میں آپ سے یہ سوال رکھ رہا ہوں آپ کی خدمت میں کہ ہمارے پاس ایک جو چلن بڑھتا جا رہا ہے کہ کمنٹس ایشو کرتے رہتے ہیں، ہر آدمی نے خود پر گویا یہ فرض کر لیا ہے کہ بس وہ رائے دیتا رہے، خواہ اس سے رائے مانگی گئی ہو یا نہیں مانگی گئی ہو۔ لوگوں پر یہ جو رائے زنی ہوتی ہے اور اس کی کوئی تمیز، تہذیب، آداب، شرائط کہ کس موقع پہ مجھے کیا بولنا ہے، کیونکہ بعض اوقات بولنا ضروری نہیں ہوتا، نہ بولنا ضروری ہو جاتا ہے، لیکن اس کا احساس ہی نہیں ہوتا، اس کی تربیت ہی نہیں ہے۔ اور وہ مرد ہو یا عورت، یہاں تو خیر خواتین کی بات ہو رہی ہے کہ اور مردوں کے تعلق سے بھی یعنی تہمتیں لگا دی جاتی ہیں بغیر جانے، چہ جائے کہ کسی معصوم عورت کوئی یعنی محسنات، مومنات، غافلات، اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ معصوم عورتیں ہیں، ان کے بارے میں
جو زبان میں آیا جو منہ میں آیا کہہ دیا. تو اس کے لیے تربیت کیسے کی جائے لوگوں تک؟ آپ تعلیم فرما دیجئے کہ کمنٹس ایشو نہ کریں جب تک تحقیق نہ ہو جائے. اگر میں کسی عورت کے بارے میں یہاں دفتر میں بیٹھ کر ایک کمنٹ ایشو کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے کہ میری بیوی کے بارے میں یا میری بہن کے بارے میں ایسا ہی کمنٹ ایشو ہو رہا ہو. دیکھیے انیق بھائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہم نے پڑھا اور آپ کی اس مجلس کے واسطے سے کئی بار سنایا بھی. آپ علیہ السلام نے فرمایا، اے لوگو، دوسروں کی خواتین کی عزت کیا کرو تاکہ دوسرے تمہاری خواتین کی عزت کریں. جو آپ نے بات فرمائی ہے 100% درست ہے کہ میں اگر کسی بہن بیٹی کے بارے میں اپنی زبان کھولتا ہوں تو مجھے تیار رہنا چاہیے کہ کسی بھی وقت لوگوں کی زبان بھی میری بہنوں اور میری بیٹیوں کے بارے میں چل سکتی ہے. اپنے گھر کی عزت اپنے ہاتھ میں رکھیے اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے اس کو اختیار کیجئے، اس کی طرف راغب ہونا چاہیے. انیق بھائی، میں ایک اور بات بھی سوچتا رہتا ہوں، یقیناً آپ بھی اس سے اتفاق فرمائیں گے کہ جو کاہل، سست، کام چور قسم کے معاشرے ہوتے ہیں نا، چاہے وہ دفتروں میں کام کرنے والے ہوں یا گھروں میں، ان میں اس طرح کی برائیاں زیادہ پھیلتی ہیں. اور فرصت، یعنی اس فرصت میں انہیں کیا کرنا ہے، کوئی کام ہی نہیں ہے، اس لیے وہ اس طرح کی چیزوں میں، ایک آدمی اچھا خاصا دفتر میں گیا، 100 آدمی باہر اس کے حاجت مند ہیں، بے شمار قسم کے معاملات اس کے ساتھ وابستہ ہیں. کسی نے بل صحیح کروانا ہے، کسی نے کوئی دستخط کروانا ہے، کسی نے فائل آگے بڑھانی ہے، 100 طرح کے کام ہیں، اور وہ بڑے مزے سے گھنٹوں تبصرے کر رہا ہے اور بہت خوش ہو رہا ہے. حالانکہ وہ یہ نہیں جانتا کہ اس حوالے سے اس کی روزی بھی حرام کی ہو رہی ہے، اور روزی کے حرام ہونے کے ساتھ ساتھ وہ اپنے دامن میں کتنے گناہ جب وہ سمیٹ کے لے کے جا رہا ہے. ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے اور اپنی عزت کا خیال رکھنا چاہیے. جو کام کرنے والے لوگ ہیں انہیں تو اس بات کی فرصت ہی نہیں ملتی. کیا اچھا جملہ کسی نے فرمایا کہ لوگ ایک دوسرے سے نہ جانے نفرت کیسے کر لیتے ہیں. ہمیں تو محبت اور پیار کرنے کا موقع نہیں مل رہا، ہمیں تو لوگوں کے درمیان میں اچھا تعلق قائم کرنے کے لیے موقع نہیں میسر. نہ جانے لوگوں کو برائیاں پھیلانے اور لڑائیاں کروانے میں فرصت کیسے مل جاتی ہے. تو جو کام چور ہیں، نکمے ہیں، سست ہیں، کاہل ہیں، کسی کام کے نہیں ہیں، وہ لوگ اس طرح کے کام کر رہے ہوتے ہیں. جی ہاں ڈاکٹر صاحب، فرصت سے بڑی نحوست نہیں ہوتی. جی ہاں، آپ کا بڑا ممنون ڈاکٹر صاحب، آپ تشریف لائے اور ہمیشہ کی طرح آج بھی ہم نے بہت سیکھا آپ سے. خواتین حضرات، سورہ نور آیات 22 اور 23 پر ڈاکٹر حبیب الرحمان عاصم صاحب نے تفصیلی گفتگو عطا فرمائی. اللہ ڈاکٹر صاحب کو اچھا رکھے. وقت یہاں مکمل ہو رہا ہے ہمارے آج کے پروگرام کا. خواتین حضرات، بس صرف ایک بات جو ہم کبھی کبھی عرض کر دیتے ہیں، آج جی چاہ رہا ہے کہ ہم پھر اسی بات کو ریپیٹ کریں کہ یہ جو ڈاکٹر صاحب نے گفتگو فرمائی یہ محض گفتگو نہیں ہے، یہ عمل کی متقاضی ہے کہ یہ قرآن کریم کی جو آیات ہیں یہ کھولی گئی ہیں، اس کے معنی اور مفاہیم ڈاکٹر صاحب نے ہمیں سمجھائے، اس پر عمل ضروری ہے. وقت گزاری کے لیے تو بہت ساری باتیں سن لی جاتی ہیں، کتابیں پڑھ لی جاتی ہیں. قرآن کریم ایک عام کتاب نہیں ہے. قرآن کریم، جس طرح ڈاکٹر صاحب نے فرمائی بات کہ قرآن کریم انسان کو کیسا دیکھنا چاہتا ہے، تو وہ اقدار قرآن کریم متعین کرتا ہے ان آیات میں، اور وہ آیات بالکل واضح طور پر اور بالکل اس کی تفہیم آسان ہو جائے. ہمارے معزز علماء اس کام کے لیے تشریف لاتے ہیں اور ہمیں قرآن سے قریب کرتے ہیں. ایک بار پھر ڈاکٹر صاحب کا ممنون. کوئز. کل کا سوال ہمارا یہ تھا کہ قرآن کریم کی کس صورت میں مسجد قباء کا ذکر آیا ہے؟ درست جواب سورہ توبہ میں. آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے. قرآن کریم کی کس صورت میں زمین اور جنت کی پیدائش کا ذکر آیا ہے؟ سورہ رحمان میں یا سورہ یونس میں یا سورہ توبہ میں؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے. ہمارے فون نمبرز ہیں 009-221-345-27-009. ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009-221-343-00980.
ہمارا ای میل ایڈریس ps@duniatv.tv، ہمارا SMS کا نمبر 3031 اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 0092-321-825-0194۔ وقت ہے قرآن دازی کا۔ کراچی میں کوئی مہمان موجود نہیں، لیکن یہ بال موجود ہے۔ اس میں سے میں نے ایک پرچی نکال لی۔ یہ کینیڈا سے ہیں محمد مقبول حسین صاحب۔ محمد مقبول حسین صاحب، البرٹا، کینیڈا۔ آپ کی خدمت میں دنیا ٹی وی کی جانب سے دینی کتب پر مشتمل گفٹ ہیمپر آپ کے گھر بذریعہ کوریئر روانہ کیا جا رہا ہے۔ آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ پیام صبح کا اختتام ہوتا ہے روزانہ ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا۔ آپ فرماتے ہیں، جو شخص خواہ مخواہ کسی کا محتاج بنتا ہے وہ ہمیشہ محتاج ہی رہے گا۔ اللہ اکبر۔ جو شخص خواہ مخواہ کسی کا محتاج بنتا ہے وہ ہمیشہ محتاج ہی رہے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔